बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA एम.एड कोर्स कोड 6505 इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है। आज के अनवान जो लेक्चर है इसमें हम शाह वलीउल्लाह सर सैयद अहमद ख़ान अल्लामा इकबाल के तलीमी मकासद को चीदा चीदा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन मुफक्रीन ने तलीम के क्या मकासद बयान किए हैं। सबसे पहले हम शाह वलीउल्लाह की मकासद तलीम की बुनियादें देखते हैं। वो इस सिलसिले में क्या कहता है। सबसे पहले जिसका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो इस तरह से है कि इनकलाबी तसव्वुरात। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बरसगीर जनूबी एशिया में सियासी माशरती माशी एतबार से मुसलमानों में इनकलाबी तहरीक के रूआरवान थे, लेकिन उनके तमाम इनकलाबी तसव्वुरात में दीन इस्लाम के फ़हम, अशात, अकामत की बुनियादी हैसियत हासिल थी। उनके नज़दीक दीन ही ज़िंदगी का असल मकसद है, और चूँकि दीन का तसव्वुर बड़ा वसी जामे है, लिहाजा दीन के हवाले से ज़िंदगी में भी वसअत और जामियत पैदा हो जाती है। अक़ल और दीन के मबैन तसादम से इख्तलाफ। दीन की वसअत जामियत के तसव्वुर की वजह से शाह साहब दीन में फ़िरका बंदी के ख़िलाफ़ थे। इस तरह शाह साहब अक़ल और दीन के मबैन तसादम को भी तस्लीम न करते थे। उनकी राय थी कि तसादम अहले अक़ल, अहले दीन में से सती अंदाज़ नज़र रखने वाले लोगों के तासबात की वजह से पेश आता है। हालांकि हकीकत में अक़ल और दीन एक दूसरे के लिए लाज़िम मुल्ज़िम हैं। अहले इल्म, अहले सियासत के मबैन मुफ़ाहमत। शाह साहब का एक दूसरा असासी तसव्वुर ये है कि माशरे में अमन व अमान और तरक्की के लिए अहले इल्म और अहले सियासत के मबैन मुफ़ाहमत ज़रूरी है। उनकी राय में इन दोनों ग्रोहों को तकसीम कार के असूल पर अमल करते हुए एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत से ग्रेज़ करना चाहिए। उनकी राय थी कि ये दोनों ग्रोह अपने अपने काम के लिए उसवा रसूल को रहनुमा बनाए, तो उसके नतीजे में माशरा हर वक्त फलाह पजीर रहेगा। असूल सआदत। इंसानी अखलाकियात के सिलसिले में शाह साहब ने हर उस अलामत को हुस्न खल्क़ करार दिया जो हैवानों पर इंसान की बरतरी ज़ाहिर करे। जो अलामत इसके बरक्स हो वो बुराई है। इस ज़िम्न में उन्होंने सआदत के असूल को आला खैर करार दिया, और उनके नज़दीक सआदत से मुराद ये है कि इंसान की तमाम हैवानी क़ुव्वतें और नफ्सियाती ख्वाहिशात अक़ल सलीम नफ्स नातका के ताबे हो जाएँ। शाह साहब के तसव्वुरात की रोशनी में मकासद तलीम को दर्ज झेल अल्फाज में बयान किया जा सकता है। इंसान की इनफरादी खूबियों की नशोनुमा, फ़र्द की नुमायाँ तिब्बी और हयाताती ज़रूरतों की तकमील, फ़र्द की नफ्सियाती ज़रूरत की तकसीम जिसमें इज़्ज़त नफ्स, खुद एतमादी, खुददारी जैसी सिफ़ात की नशोनुमा शामिल है। शख्सियत की तकमील और तश्कील यानी ज़हनी, रूहानी, जज्बाती, अखलाकी, जिस्मानी एतबार से मुतवाज़न नशोनुमा, नागज़ीर ख़तरों के ख़िलाफ़ फ़र्द और माशरे का तहफ़्फ़ुज़, ख़ानदानी, माशरती और सियासी एतबार से रफ़ा आमा का एहतमाम, माशरे के अरकान के दरमियान दोस्ती, खैर सगाली का फ़रोग़ जिसमें फ़हम या मसालक में रब्त व तहत भी शामिल है। तलबा में तनकीद के बजाय तख़लीक़ की नशोनुमा, अलूम दीन की तजदीद जिसमें कुरान सुन्नत की तालीमात का दोबारा ज़िंदा करना, इल्म फ़िक़्ह को अरसा नौ मरतब करना शामिल है। अक़ली अलूम और अलूम वही का इम्तिज़ाज। इसके बाद जो दूसरे अज़ीम मुफ़क्किर माहिर तलीम हैं वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान। अब हम उनके तलीमी मकासद का जायज़ा लेते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले जो उनका सवाल है वो पूछते हैं तलीम क्या है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कहते हैं कि तलीम से हमारी मुराद और फ़याम में लिखना पढ़ना सीखना है। आम मकसद जिसके सबब तलीम पर तवज्जो होती है ये है कि लोगों के ज़हन में
یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ ایک جاہل ناتراش سے لکھا پڑھا آدمی زیادہ بہتر ہے، اور تعلیم جس درجے کی ہو زندگی کے کاروبار میں اس کے لیے نہایت مفید کارآمد ہوتی ہے۔ بقول سر سید احمد خان، اخلاقی تعلیم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے معلمین کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ درجے کا چلن، شریفانہ اور ہر دل عزیز اختیار کریں اور سوسائٹی کو مہذب بنانے پر آمادہ ہوں۔ انسان کی روح بغیر تسکین کے چتکبر سنگ مرمر کے پہاڑ کی مانند ہے، جب تک سنگ تراش اس میں ہاتھ نہیں لگاتا تو اس کا دھندلا اور کھرا پن دور نہیں ہوتا۔ انسان کا دل کیسا ہی نیک ہو، مگر جب تک اس پر عمدہ تعلیم کا اثر نہیں ہوتا، اس وقت تک ہر ایک نیک اور ہر ایک قسم کے کمال کی خوبیاں اس میں چھپی ہوئی نمو میں پائی سکتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سر سید خان انگریزی زبان کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انگریزی کی تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی اتنی درست ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ مغربی علوم اور اسلامی تعلیم۔ سر سید احمد خان کی دل خواہش تھی کہ مسلمان نہ صرف مغربی زبان ادب سے پوری طرح شناسائی حاصل کریں، بلکہ وہ آج کے دور کے اسکالر خیالات نظریات کو بھی پہچانے، اپنے مذہب اسلامی علوم پر بھی عبور مہارت رکھتے ہوئے سر سید خان نے تعلیم کے درج ذیل مقاصد بیان کیے ہیں۔ طلباء میں عزت نفس کی نشوونما کی جائے، طلباء کو اچھے انسان بننے کے قابل بنایا جائے، طلباء کو ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا جائے، طلباء کو اس کی تربیت کی جائے کہ وہ برائیوں اور برائی کے طور طریقوں سے پرہیز کریں، اخلاقی اقدار کی تربیت دی جائے۔ ایسی تربیت سچائی، اعتماد، اچھی عادات کی نشوونما ضروری ہے۔ طلباء کو برے طریقوں سے گریزہ کی تربیت دی جائے۔ سر سید احمد خان کے نزدیک مقاصد تعلیم ذاتی تربیت، اخلاقی اصلاحی مجالس، آداب اور سلیقہ مندی، جس سے انگریز حکمران اور مسلمانوں کے درمیان اچھے مراسم پیدا ہو سکیں تاکہ وہ روایتی مشقی اطوار سے حکمران متنفر نہ ہوں۔ دینی اقتدار اور شان و شوکت۔ سر سید احمد خان کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک طبقہ پیدا کرنا ضروری ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حکومت کے کاموں میں حصہ لے اور دنیاوی اقتدار، شان و شوکت حاصل کرے۔ قوت و شوکت کا حاصل کردہ تعلیم کے اعلیٰ مقاصد میں شامل ہیں۔ ذاتی عزت و وقار۔ تعلیم سے ہی انسان کو اپنے معاشرے اور اپنے ساتھیوں پر عزت ملتی ہے۔ سر سید کے نزدیک تعلیم کا بہت بڑا مقصد ذاتی عزت و وقار میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ حقیقت اور اصلیت سے آگاہی۔ سر سید احمد خان حیوانوں اور انسانوں میں فرق صرف یہ کہ انسان حقیقت اصلیت کا متلاشی رہتا ہے، جبکہ حیوان اپنی اصلی حالت پر قانع رہتا ہے اور اپنی مشکلات پر قابو نہیں پا سکتا۔ انسان عقل سے کام لیتا ہے اور چیزوں کے بارے میں معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تعلیم کا عمل انسان کی اشیاء کا علم حاصل کر لینے میں مدد دیتا ہے اور انسان تمام خوبیوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت۔ سر سید احمد خان کے نزدیک تعلیم و تربیت ہم معنی سمجھنا بڑی غلطی ہے، بلکہ وہ جدا جدا چیزیں ہیں۔ جو کچھ انسان میں ہے اسے باہر نکالنا انسان کا تعلیم دینا اور اسے کسی کام کے لائق بنانا اس کی تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے اجتماعی کوشش۔ سر سید احمد خان بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہت اہم فریضہ قرار دیتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ سب لوگوں کو اجتماعی طور پر سر انجام دینا چاہیے۔ ان کے نزدیک جو لوگ قومی تربیت اور قومی ترقی کے خواہاں ہیں، ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا عمدہ انتظام کریں۔ اگرچہ بچوں کی تعلیم کا فرض ہے کہ ان کے ماں باپ، مگر جیسی تعلیم مطلوب ہے وہ بغیر اس کے تمام قومی آپس میں متفق ہو کر اس کو قائم کریں ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ فرض تمام قوموں کے لیے متعلق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے تعلیمی مقاصد۔ حکیم الامت علامہ اقبال
علامہ اقبال کے نظریہ تعلیم پر بحث کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اقبال معروف مینو میں ماہر تعلیم نہیں تھے، بلکہ وہ بنیادی طور پر ایک مسلمان مفکر اور شاعر تھے۔ اس کی حیثیت سے ان کے کلام، خطابات، خطوط میں جا بجا تعلیم کے بارے میں ارشادات ملتے ہیں۔ تعلیم سے ان کی دلچسپی زندگی بھر رہی، کبھی براہ راست ایک استاد کی حیثیت سے اور کبھی مروجہ نظام تعلیم کے نفاذ اور مسلح کی حیثیت سے۔ وہ ایک عرصے تک اورینٹل کالج، اسلامیہ کالج، گورنمنٹ کالج لاہور میں درس تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ابتدائی تعلیم کے مقاصد: جب بچہ گوش مادر سے نکل کر گھریلو تعلیم سے آشنا ہوتا ہے تو اقبال اس میں مندرجہ ذیل جذبات پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بچے میں اول العزمی کے جذبات پیدا کیے جائیں، وطن سے محبت، بزرگوں کا احترام، قوم سے محبت، علم سے لگاؤ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت معروج طریقے سے نقائص کی نشاندہی کی جائے۔ علامہ اقبال ماہانہ مخزن جنوری 1902 کے لیے ایک مضمون بچوں کی تعلیم و تربیت کے عنوان سے تحریر کیا۔ اس میں بچوں کی تعلیم کے بنیادی نکات پر زور دیا۔ آپ نے تحریر کیا کہ پڑھے ہوئے شاگردوں کو پڑھانا ایک آسان کام ہے، مگر انجان بچوں کو تعلیم دینا ایک دشوار امر ہے، اور ہمارے ملک کے عام عالم اس وقت اس کی دقتوں سے اچھی طرح پوری طرح سے آشنا نہیں ہیں۔ ہمارے پرانا طریقہ تعلیم چونکہ بچوں کے قوائے عقلیہ کے مدارج کو ملحوظ رکھ کر نہیں ہے، اس واسطے اس کا نتیجہ ان کے حق میں نہایت ہی مضر ثابت ہوتا ہے۔ ان کے قوائے ذہنیہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ذکاوت کی وہ جھلک نظر آتی ہے جو بے فکری کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بڑی عمر میں یہ تعلیمی نقص اور بھی وضاحت سے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت کے صحیح اور اعلیٰ اصول کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ اپنی دانی سے سوسائٹی کے حقوق پر ایک ظالمانہ دست اندازی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ تمام افراد سوسائٹی کے لیے بے انتہا درجے کا مضر ہوتا ہے۔ مقاصد تعلیم: ڈاکٹر علامہ اقبال تعلیم و اصول علم کو مقصد حیات قرار دیتے ہیں۔ اخلاقی قدروں کا احیاء، اسلامی اصولوں کی پاسداری تعلیم کا اولین مقصد ہے۔ وہ محض حجرے اور کلاس روم کی تعلیم کے حق میں نہیں، ان کے نزدیک میل جول، لین دین سے انسانی خیالات عمل نکھرتے ہیں، اور جگہ جگہ اہل علم و اہل نظر کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ روح کی بالغگی: وہ تعلیم کو روح، انسان کی بالغگی اور انسانیت کی گہری قرار دیتے ہیں، اور شیخ مکتب یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گاہ جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ یہ علامہ اقبال نے روح کی بالغگی کے لیے ایک شعر کہا ہے۔ خودی اور خودداری کی پرورش: تعلیم کا اصل مقصد خودی اور خودداری کی پرورش، عزت نفس، اپنی روایات کا پاس اور اپنی بقا۔ علم سے ہی انسان کی قوت حیات حاصل ہوتی ہے۔ علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تکوین خودی است۔ تعلیم کا مقصد کتابی کیڑا بننا نہیں بلکہ شیخ کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ تعلیم کو محض اندھی تلقین نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے اپنے بیٹے کو کہتا ہے، اٹھا نہ شیشہ گراں فرنگ کے احسان، سفال بند سے مینا و جام پیدا کر۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا، اور میں یہاں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فرینڈ اینڈ فیملی، اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔